बाइबल कहती है सब आसमानों से ऊपर। हमें सिखाया गया है कि एक ही आसमान है, जबकि बहुत से आसमान हैं। क्या आप समझ रहे हैं? एक वो आसमान है जहाँ पर खुदा का तख्त है, एक वो आसमान है जहाँ पर फरिश्तेगान और दूसरी रूहानी मखलूकात है जिसे हम फिजाई आसमान कहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो पौलुस भी इससे मुतल्लिक यही कहता है, मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। तो बहुत से आसमान है, बहुत से आसमानी मकाम मौजूद है। क्या आप समझ रहे हैं? मगर वो यहाँ पर कहता है, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया, ताकि सब चीजों को मामूर करे। आज की रात जब आप सब यहाँ मौजूद हैं, तो मैं ऐसे स्कॉलर्स को ढूंढ रही हूँ, ऐसे लोगों को ढूंढ रही हूँ जो कलाम की भूख रखते हो। क्या आज यहाँ पर कोई ऐसा है? मैं इनकी बात नहीं कर रही जो आपके साथ बैठी हैं। वो दरअसल मुझसे बात कर रही थी। लिखा है, और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। मेरे साथ इस माहौल में कायम रहें ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ देखें पहला करंथियों और उसका 15वां बाब। ये आपके लिए बाबरकत होगा। पहला करंथियों 15वां बाब। खुदा की तारीफ हो, आमीन। और मैं इसकी चंद आयत पढ़ना चाहती हूँ। लिखा है, अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताई देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्त ये कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। खुदा की तारीफ हो। अब मैं इससे थोड़ा आगे जाना चाहती हूँ। खुदा की तारीफ हो। और अब हम देखते हैं 14वीं आयत। और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। क्या आपने इस पर गौर किया? अगर मसीह नहीं जी उठा, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत की गवाही दी। और फिर 17वीं आयत में लिखा है, और अगर मसीह नहीं जी उठा, हालेलुया, तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है। तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। क्या आप ये समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। क्या आप गौर से सुन रहे हैं? मैं जल्दी से आगे बढ़ती हूँ क्योंकि वक्त कम है। 26वीं आयत, सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। हालेलुया। और फिर इसके बारे में वो मजीद बात करता है। खुदा की तारीफ हो, हालेलुया। आसमान से आवाज आती थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, उसकी सुनो। तो 40वीं आयत में यूं लिखा है, आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है और जमीनियों का और। हालेलुया। 45वीं आयत यहाँ पर लिखा है, चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। अब आयत नंबर 51, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में। पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे। हालेलुया। और हम बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा का शुक्र अदा करें
जो हमेशा हमें फतह देता है। सब लोग मिलकर तालियां बजाएं और खुदा के नाम को जलाल दें। सब लोग मिलकर उसकी तमजीद करें, अपनी बाइबल्स बंद करें और भरपूर अंदाज में उसकी तमजीद करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहती हूँ कि अपने साथ बैठे हुए शख्स से कहें कि ये वक्त है तरक्की करने का, ये रूहानी तौर पर तरक्की का वक्त है, ये रूहानी तौर पर तरक्की का वक्त है। तो इसमें यीशु के जी उठने की ताकत है और रूहानी तौर पर तरक्की करें। मिलकर कहें यीशु के जी उठने की ताकत और रूहानी तौर पर तरक्की। अगर आप खड़े रहना चाहते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं, और अगर आप बैठना चाहते हैं तो अपने लिए जगह ढूंढ लें। खुदा ने मुझसे कहा कि आज रात आपको बताऊं, खुदा ने मुझे कहा कि मेरे लोगों को बताओ कि अभी वक्त है कि यीशु के जी उठने की ताकत के साथ ऊपर उठे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? कलीसिया को इस वक्त क्या करना है? यीशु के जी उठने की ताकत में ऊपर उठना है। अगर कलीसिया के पास यीशु के जी उठने की ताकत नहीं है तो वो किसी भी सतह पर फतह हासिल नहीं कर सकते। अगर कलीसिया के पास यीशु के जी उठने की ताकत नहीं है तो कलीसिया किसी भी सतह पर हकीकी फतह कायम नहीं कर सकती। खुदा की तारीफ हो। मैं चाहती हूँ कि आप गौर से सुने। खुदा की तारीफ हो। कलीसिया में जो कि आप हैं, यीशु के जी उठने की ताकत मौजूद नहीं है तो आप कोई ऐसी चीज हासिल नहीं कर सकते जो मुकम्मल फतह के तौर पर जानी जाती है। और आज रात खुदा हमसे कह रहा है कि मेरे लोगों को एक बात बता दो कि वो फतह पा चुके हैं, मगर फतह में चलना आपके लिए एक दूसरी बात है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आपका ये कहना एक बात है कि आपके पास फतह है, लेकिन ये दूसरी बात है जब हम आपकी तरफ देखते हैं और हम सब कुछ फतह से मुतल्लिक देखते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो किसी चीज के बारे में कोई बात करना एक बात होती है, मगर उसे हकीकत में पाना दूसरी बात है। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? महज किसी चीज के बारे में कुछ कहना एक बात है, लेकिन हकीकत में उसे पा लेना दूसरी बात है। तो कलीसिया में क्या हो रहा है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास ताकत है, लेकिन जब आजमाइश आती है तो कोई कुव्वत नहीं होती। ये कहना एक बात है कि आपने ताकत हासिल की है, मगर जब आजमाइश आती है तो आपके पास ताकत नहीं होती। तो क्या हो रहा है? क्योंकि चर्च कुछ खो चुका है, कलीसिया ने कुछ खो दिया है और वो इसकी ताकत का ऐलान करने की सलाहियत है। खुदा की तारीफ हो। और ये दूसरों पर असर रखने की सलाहियत को खोना है इस दुनिया में। इसलिए इसकी वजह से कलीसिया हमेशा किसी चीज के पीछे भाग रही होती है। कलीसिया हमेशा देर से पहुंचती है, जबकि अगर वो जल्दी पहुंचे तो वो जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं जिसको आप थामे रहें या पकड़े रहें। जब आप लोगों के पास जाते हैं तो वो मुश्किल में नहीं होते। दुनिया मुश्किल में नहीं होती। दुनिया के लोग जिद्दोजहद नहीं कर रहे, वो अपने साथ लड़ाई नहीं कर रहे, वो इस्तेहकाक और एजाज हासिल कर रहे हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मगर कलीसिया अपनी ही ताकत से नबरदास्मा है। तो खुदा आज कह रहा है, याद रखो, मैंने पहले ही तुम्हें ताकत दी है, मैंने पहले ही तुम्हें ताकत दी है, मैंने तुम्हें ताकत दी है, मैंने तुम्हें सलाहियत दी है कि सब चीज़ों तक रसाई हासिल करो, जिस चीज़ की भी तुम्हें ज़रूरत है, एक बड़ी सतह पर। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मैंने तुम्हें ये सलाहियत दी है कि जो तुम्हारी ज़रूरत है उसे तुम हासिल करो, उसे अपने इख्तियार में लो और उसे रूहानी तनाज़र में देखो। क्या आप लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग कहें कि मुझे ताकत की ज़रूरत है, मुझे ताकत की ज़रूरत है, मुझे उसके जी उठने की ताकत की ज़रूरत है। तो पौलुस लिखना शुरू करता है और कहता है कि काश मैं खुदा को जान सकता, उसके जी उठने की ताकत में और उसके दुखों की रफाकत में। काश मैं खुदा को जानता एक बेहतर तरीके से, काश मैं खुदा को जानता। मैं उस मयार तक खुदा को जानना चाहता हूँ कि मैं मुशाहिदा कर सकूँ और जान सकूँ कि वो कौन सी ऐसी ताकत थी जो यीशु के अंदर मौजूद थी।
مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے یسوع نے اپنے اس آسمان کو چھوڑا اور خود کو فروتن کیا، اور پھر اس نے انسانی بدن لے لیا اور لوگوں کے لیے اپنی جان دی، ان کے لیے بھی جو اسے نہیں جانتے تھے اور وہ اب تک بھی اسے نہیں جان پائے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کاش یہ سمجھتے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کاش یہ سمجھتے۔ خدا کی تعریف ہو کہ کس قسم کی محبت تم سے کی گئی ہے، کہ کس قسم کی طاقت تم کو دی گئی ہے، اور یہ سب کیا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آخر وہ کیا بات ہے جس کے لیے یسوع نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ زمین پر آئے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے اس شاہی حیثیت کو چھوڑوں گا اور نیچے آؤں گا، میں اپنی خداوندیت کو چھوڑوں گا اور انسان بن جاؤں گا اور اپنے باپ کے لیے انسان کو پھر سے چھڑاؤں گا۔ سب لوگ زور سے کہیں یہ کیا ہے؟ تو خدا کی تعریف ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر طاقت ہو، ایک الہی طاقت موجود ہو جو آسمان سے آتی ہے۔ تو میرے لیے یسوع زمین پر آیا اور ایک کنواری سے پیدا ہوا۔ میری بات غور سے سنیں۔ اور پھر وہ اس کنواری سے پیدا ہوا اور اس نے ہر مشکل اور آزمائش کا سامنا کیا اور ہر مصیبت کا سامنا کیا۔ مل کر کہیں طاقت، طاقت۔ وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا اور اس نے خود کو محدود کر لیا، اور اس نے انسانی قابلیتیں اور کمزوریاں اپنے اوپر لیں، اور بائبل کہتی ہے کہ اس نے خود کو فروتن کیا اور وہ فرما بردار رہا، حتیٰ کہ اس نے موت بھی قبول کی۔ اس نے خود کو فروتن کیا، اس نے خود کو فروتن کیا اور اس نے فرما برداری کی، یہاں تک کہ موت برداشت کی، یہاں تک کہ اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ خدا کی تعریف ہو۔ بائبل کہتی ہے اس لیے خدا نے اسے سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے۔ یسوع کے نام میں ہر ایک گھٹنا جھکے۔ اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں کہ پہلی بات ہے کہ تمہیں محبت کرنی ہے، نمبر 2 تمہیں خود کو فروتن کرنا ہے۔ میری بات سنیں، کسی دوسرے شخص تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ کچھ لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہیں جیسے مووی تھیٹر میں بیٹھے ہوں۔ خدا کی تعریف ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اونچے مقام پر آئیں۔ تو پہلی چیز جو ہم نے دیکھی وہ محبت ہے، اور دوسری چیز جو ہم نے دیکھی خدا کی تعریف ہو وہ فروتنی ہے، فروتنی کی روح۔ بائبل کہتی ہے خدا کی تعریف ہو کہ اس نے خود کو فروتن کیا اور وہ فرما بردار رہا، یہاں تک کہ موت برداشت کی، حتیٰ کہ صلیبی موت برداشت کی۔ فلپیوں 2:8 میں لکھا ہے کہ پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ خود کو فروتنی کے مقام پر لائیں، خود کو فروتن کریں تو آپ سر بلند کیے جائیں گے۔ بائبل کہتی ہے جو خود کو فروتن کرتا ہے وہ سرفراز کیا جائے گا، مگر وہ خود کو اوپر نہیں اٹھاتے بلکہ وہ خود کو نیچے ہی رکھتے ہیں۔ آج خدا آپ سے کہہ رہا ہے میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں جو خود کو فروتن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جتنے بھی طاقتور ہوں خود کو فروتن کریں۔ وہ کہتا ہے کہ خود کو فروتن کرو اور خدا کے فضل کا مزہ چکھو۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ تو جو کچھ بھی آپ کی راہ میں ہے، آپ میں گھمنڈ ہے، آپ میں غرور ہے، آپ میں بغاوت ہے، آپ میں نافرمانی ہے، ہاللویا، ہاللویا، تو پھر فروتن لوگ کہاں ہیں؟ یسوع نے خود کو فروتن کیا اور خود کو انسانی روپ میں ڈھال لیا، اور اس نے خود کو فروتن کیا اور فرما بردار رہا تاکہ اسے صلیب کے لیے جو بھی کرنا پڑے کرے۔ یسوع نے کہا میں اسے اٹھاؤں گا، کیسی بھی تکلیفوں بھری شاہراہ ہو جو آپ کو گمراہ کرے اور آپ کو کسی طرف لے جائے، لیکن بائبل کہتی ہے
یہ تمام چیزیں سب آدمیوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور ہمیں ان پر غالب آنا ہے۔ یوحنا 3 باب کی 16 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ کیا نہ ہو؟ ہلاک نہ ہو، مگر کیا پائے؟ 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 آج میں آپ کے ذہنوں کو ہلانا چاہتی ہوں مثبت انداز میں۔ اس نے کہا ہمیشہ کی زندگی پائے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پر غور کریں۔ پاک روح نے مجھے کچھ دکھایا۔ اس نے کہا ہمیشہ کی زندگی کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جب میں مروں گی تو میں آسمان پر جاؤں گی، میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں گی، میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں گی۔ سنیں، میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں گی۔ پاک روح نے کہا کیا؟ کیا؟ میں نے کہا میں ہمیشہ زندہ رہوں گی۔ تو پاک روح نے کہا سنو سنو، اور پاک روح مجھے ہمیشہ سکھانا پسند کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو موجود ہے۔ کلیسیا ان تمام باتوں کو ایسے ہی سمجھتی ہے۔ اس نے کہا وہ انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جب وہ مریں گے۔ خدا کی تعریف ہو۔ اس نے کہا کہ کلیسیا اس بات کو نظر انداز کر رہی ہے، کیونکہ خدا کی تعریف ہو، کیا انہیں اس کے لیے مرنے کا انتظار کرنا پڑے گا؟ تو پھر یسوع نے کیوں جان دی 2000 سال پہلے؟ غور سے سنیں، تو پھر یسوع نے 2000 سال پہلے کیوں جان دی؟ اور پھر بھی آپ کو انتظار کرنا پڑتا کہ آپ کب مریں گے؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ موت پہلے ہی ہو چکی۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں کہ جو ڈاکٹر کہہ رہی ہیں اسے سمجھو۔ میں بتانا چاہتی ہوں جسمانی موت پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اب جس موت کا آپ کو انتظار ہے وہ اپنی خود ہی کا انکار ہے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اپنی خودی کو مارنے کی ضرورت ہے۔ خودی کا انکار کریں، اپنے ایجنڈوں کو ماریں، اپنی خواہشوں کو ماریں، اپنے جذبات کو ماریں۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی کچھ لوگ شکستہ حال ہیں، کیونکہ ابھی تک انہوں نے اپنا آپ یسوع کو نہیں سونپا، انہوں نے اپنی ذات کو نہیں مارا۔ یہی سوچتے ہیں کہ امیر کیسے ہونا ہے، خدا میں امیر کیسے ہونا ہے۔ واحد راستہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ہے اسے دے دیں۔ کیا آج رات آپ مجھے غور سے سن رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ امیر ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے آپ اپنی خودی کو ماریں اور پھر جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ خدا کو سونپ دیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب امیر آدمی مرا اور وہ عالم ارواح میں گیا، کیونکہ جب خدا اس سے کہتا تھا کہ مجھے اپنا سب کچھ دے دے، وہ کہتا تھا کہ کیا مطلب تمہیں اپنا سب کچھ دے دوں؟ میری بات غور سے سنیں۔ ایک شخص نے کہا مجھے ابھی بہت بڑے کام کرنے ہیں، مجھے اپنی دولت کو بڑھانا ہے، میں چرچ نہیں بنا سکتا، میرے بہت بڑے بڑے منصوبے ہیں۔ اور پھر بائبل کہتی ہے، یسوع نے کہا کہ احمق، آج ہی تمہاری زندگی تم سے لے لی جائے گی۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اعلیٰ مقام پر پہنچو، میں تمہیں اونچے مقام پر لے جانا چاہتا ہوں۔ خدا کہتا ہے میں تمہیں اونچے مقاموں میں لے جانا چاہتا ہوں، میں تمہیں روحانی مقاموں میں لے جانا چاہتا ہوں جہاں تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو۔ کیا آپ سمجھ گئے؟ کیا آپ سمجھ گئے کہ آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ میں تمہیں ایسے مقام پر لے جانا چاہتا ہوں جہاں تمہیں یہ تمام کام کرنے کا انتظار نہ کرنا پڑے گا اور تم اپنی فکروں کی وجہ سے شکستہ حال نہ ہوگے۔ میں تمہیں ایسے مقام پر لے جانا چاہتا ہوں کہ جب تم چرچ آؤ اور کرسی پر بیٹھ نہ جاؤ اور پھر تم بہت جلد نیند کی وادیوں میں نہ چلے جاؤ۔ میں تمہیں ایسے مقام پر لے جانا چاہتا ہوں جہاں تم غلبہ پانے والے بنو، تم پھلدار بنو، تم ترقی کرنا شروع کرو، تم زمین پر اختیار رکھو، تم غلبہ پانے والے بنو۔ تم خدا کے فضل سے غلبہ پانے والے بن گئے ہو، تمہیں غلبہ پانے والا بننا ہے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟
ہمیں روحانی طور پر غلبہ حاصل کرنا ہے، ہمیں دنیا پر غالب آنا ہے، ہمیں کائنات پر غالب آنا ہے، ہمیں ماحول پر غالب آنا ہے، ہمیں ان تمام چیزوں پر غالب آنا ہے، ہمیں اسکولوں پر غالب آنا ہے، ہمیں پارلیمنٹ پر غالب آنا ہے، ہمیں سینٹ پر غالب آنا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تو وہ کہتا ہے قیامت اور زندگی تو میں ہوں، بھلے تم مر بھی جاؤ، بھلے تم مر بھی جاؤ، پھر بھی تم زندہ رہو گے۔ تم مر بھی جاؤ، زندہ رہو گے۔ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، بھلے تم مر بھی جاؤ تو بھی تم زندہ رہو گے۔ تو اس میں تبدیلی کیا ہے؟ اس میں تبدیلی کیا ہے کہ آپ ایسے مقام پر ہیں جہاں پر آپ اختیار رکھتے ہیں اور غلبہ حاصل کریں، اور اب یہ اس کا مکاشفہ ہے اور حکمت ہے کہ خدا نے ہمیں کچھ دیا ہے، اس نے زمینی مقاموں میں کچھ بھیجا ہے، اور جو کچھ اس نے زمینی مقاموں میں بھیجا ہے اسے مرنا ہوگا، مگر مرنے سے پہلے اسے کوکھ میں جانا ہے۔ جب وہ کوکھ میں ہوتا ہے، جب کسی عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے اور پھر وہ 40 ہفتوں تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ عمومی حالت میں کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ تو جب انسان پیٹ کے اندر ہوتا ہے، جب سب کچھ رکا ہوتا ہے، تو 40 ہفتے جو کہ 9 مہینے بنتے ہیں، کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اور 9 مہینوں کے اختتام پر پھر خدا کی تعریف ہو، بچہ مکمل ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، جو کہ پیٹ کا پھل کہلاتا ہے۔ کیا آج رات آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں چھوڑوں گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، بہتر ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں۔ تو پھر کیا ہونا شروع ہوتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یسوع کو زمین پر بھیجا اور اس نے 7 مختلف جگہوں پر اپنا خون بہایا۔ اس نے اپنا خون بہایا جب اس سے کوڑے مارے گئے۔ خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو، آمین۔ میری بات غور سے سنیں، اس نے اپنا خون بہایا۔ میں نے بتایا کہ جب اسے کوڑے مارے گئے تو اس نے اپنا خون بہایا، اور اس وقت کچھ ہوا، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا خون بہا۔ ڈاکٹر آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ خون بہائے بغیر گناہوں کی معافی نہیں ہے۔ تو عبرانیوں 9:22 میں لکھا ہے، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ کوئی شخص اس کے بغیر نجات نہیں پا سکتا، کوئی شخص زندگی نہیں پا سکتا، اور کوئی اس کے بغیر پھل نہیں لا سکتا۔ تو یہ ایک حقیقی کوڑا ہے۔ میری بات سنیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے اپنا خون بہانا پڑا، اسے کوڑے کھانے پڑے، اس سے کوڑے مارے گئے۔ یہ کچھ خطرناک سا کوڑا ہے، مجھے اسے گھمانا سیکھنے کے لیے مزید مشق کرنی پڑے گی۔ میری بات سنیں، مگر یہ کوڑا اتنا خطرناک تھا کہ جب وہ اسے استعمال کرتے تھے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جب وہ اسے استعمال کرتے تھے تو خون نکل آتا تھا۔ تو جب یہ کوڑے مارے جاتے تھے، اور یہ ایک ہتھیار تھا، اور وہ اس ہتھیار کو استعمال کرتے تھے، اور اس نے کوڑے کھائے تاکہ ہم معافی حاصل کر سکیں۔ اس نے ہماری خاطر کوڑے کھائے تاکہ ہم معافی حاصل کر سکیں۔ تو اس نے 7 جگہوں پر اپنا خون بہایا۔ خدا کی تعریف ہو، اس نے اپنی کمر پر 39 کوڑے کھائے اور خون بہنا شروع ہوا۔ اس کی کمر سے خون بہنا شروع ہوا۔ غور سے سنیں، اس کی کمر سے خون بہنا شروع ہو گیا، اس کی کمر سے۔ اور جب اس کی کمر سے خون بہنا بند ہوا، اور پھر میں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ صلیب پر لے کر گئے، اور پھر انہوں نے ہتھوڑے اور کیل کا استعمال کیا، کیونکہ وہ مزید خون دیکھنا چاہتے تھے، مزید خون بہایا جانا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اسے کوڑے مارے گئے، مگر اب اس کا مزید خون بہایا جانا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کانٹوں کا تاج رکھا اس کے سر پر، اور پھر خون بہا۔ خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے اور اس کے پاؤں میں کیل ٹھونکے اور خون بہنے لگا۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اور پھر اس کی پسلی میں نیزا مارا گیا، خون اور پانی بہن نکلا۔ آج رات میں آپ کو بتا رہی ہوں، خون بہایا جانا ضروری تھا۔
مل کر کہیں کہ خون کا بہنا ضروری تھا، خون کا بہنا ضروری تھا تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوں۔ تو خون کا بہنا ضروری تھا، خون کا بہنا ضروری تھا۔ یسوع کو اپنا خون بہانا تھا، یسوع کو اپنا خون بہانا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ گتسمنی میں اس کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اس کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا۔ حتیٰ کہ گتسمنی میں بھی اپنی شفایتی دعا میں اس کا پسینہ خون کی مانند بہا، اس کا پسینہ خون بن گیا۔ اپنی اس دکھ بھری راہ میں اسے کوڑے مارے گئے، اس کی کمر پر 39 کوڑے مارے گئے، ان سے خون نکلا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس سے خون نکلا۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جب اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے تو خون بہا۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جب اس کے پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے تو خون بہہ نکلا، اور جب اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا تو خون بہہ نکلا۔ خون بہہ نکلا۔ سب مل کر کہیں خون، خون۔ تو یسوع کا خون بہا، اس کا خون بہا، اس کا خون بہا۔ میری بات غور سے سنیں۔ تو یسوع کا خون بہا جب تک کہ خدا کی تعریف ہو، حتیٰ کہ صلیب پر بھی اس کا خون بہہ رہا تھا۔ بائبل میں لکھا ہے خون اور پانی بہہ نکلا، اور کلام پاک میں مرقوم ہے کہ روح اور پانی اور خون یہ زمین پر 3 گواہ ہیں۔ تو یہ اس وقت ہوا۔ مگر اب غور کریں، خدا نے یسوع کو زمین پر بھیجا۔ اس بات کو نظر انداز نہ کریں۔ یسوع وہ بیج تھا جسے خدا نے زمین پر بھیجا، اور یہ زمین اس وقت ماں بن گئی، اور زمین ماں کی بھی کوکھ تھی، اور وہ کوکھ قبر تھی۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جیسے ہی یسوع اس قبر میں داخل ہوا، خون بہنا رک گیا۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ خون بہنا بند ہو گیا۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جیسے ہی یسوع قبر میں داخل ہوا، میری بات غور سے سنیں، خون بہنا رک گیا، خون بہنا رک گیا، خون بہنا رک گیا۔ اس کے بعد مزید خون نہیں بہا، اس کے بعد خون نہیں بہا۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جیسے ہی کسی خاتون کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، خون بہنا رک جاتا ہے، مزید خون نہیں بہتا۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ 3 مہینوں کے 3 دورانیے، 3 دنوں تک یسوع قبر میں تھا، 3 دن تک کے لیے، اور تیسرے دن وہ زندہ ہو گیا۔ اور جو عورت حاملہ ہوتی ہے وہ 3 مہینوں کے 3 دورانیے تک ہوتی ہے۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ کیا آپ سن رہے ہیں؟ کیا آپ سن رہے ہیں؟ تو عورت 3 مہینوں کے 3 دورانیوں سے گزرتی ہے، وہ 3 ادوار سے گزرتی ہے۔ وہ ان 3 ادوار سے کیوں گزرتی ہے؟ کیونکہ خدا کی تعریف ہو، 3 دن کافی وقت ہوتا ہے۔ 3 وہ عدد ہے جسے خاموشی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے دشمن کی آواز خاموش ہو جاتی ہے۔ 3 وہ عدد ہے جو جی اٹھنے کا عدد ہے، اور پھر یہ موت پر فتح کا بھی عدد ہے۔ کیا آپ سب میری بات سن رہے ہیں؟ کیا آپ سب لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ کیا آپ سب لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ تو وہ پیٹ میں داخل ہوا، اور وہ پیٹ وہ قبر تھی۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ قبر ہی کوکھ تھی۔ تو اب وہ قبر میں داخل ہوا۔ آپ اس بات پر غور کریں، اور آپ سوچیں کہ آپ کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت وہ قبر میں تھا، مگر اسے 3 دن چاہیے تھے۔ میری بات سنیں، تاکہ تمام چیزوں کو الہی ترتیب میں لائے اور الہی انتظام میں لائے۔ میری بات سنیں، کیونکہ باپ وہاں تھا اور یہاں پر بیٹا تھا۔ پاک روح کی ضرورت تھی، اور یہ تینوں خدا کی ذات میں ایک ہیں۔ صرف ایک ہی خدا ہے، مگر یسوع نے انسانی ذات میں خود کو محدود کیا، کیونکہ وہ زمین پر تھا، حالانکہ وہ ہمدان تھا، مگر اپنی اس زمینی بدن میں جس کے ساتھ وہ ادھر جاتا تھا، ادھر جاتا تھا اور وہاں جاتا تھا، تو یروشلم سے یہودیہ اور سامریہ تک منادی کرنی تھی، اور ناصرت میں بھی، اور باقی تمام
جگہوں پر، مگر جب وہ مر گیا اور 3 دن قبر میں رہا، بیج کو زمین میں بویا گیا، بیج زمین کے اندر گیا